बुलेटिन में खुशामदीद। और सबसे पहले बात इस्लामाबाद खुदकुश हमले की तहकीकात से मुतालिक दाइश से ताल्लुक रखने वाला अफगान मास्टरमाइंड गिरफ्तार। खुदकुश बमबार के 4 सहूलतकार भी धर लिए गए। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पिशावर और नौशहरा में छापे मारे। सिक्योरिटी जराये ने बताया ऑपरेशन के दौरान वतन का एक बेटा शहीद और 3 जख्मी हुए। इस्लामाबाद के इलाके तरलाई कलां खुदकुश धमाके के 17 शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 4 शहीदों की नमाज जनाजा जामिया अल सादिक G9 इस्लामाबाद में अदा की गई। 13 की तरलाई कला में नमाज जनाजा पढ़ाई गई। जुमे की नमाज के दौरान खुदकुश हमले में 33 नमाजी शहीद, 149 अफराद जख्मी हुए। 98 अब भी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है। अस्पताल जराये का कहना है 30 अफराद की हालत तशवीशनाक है। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका करने के लिए दहशतगर्द यासिर खुदकुश जैकेट पहनकर नौशहरा से इस्लामाबाद पहुंचा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की। हमले से पहले करीबी होटल में थोड़ी देर बैठा। खन्ना रोड से पैदल इमाम बारगाह आया। पुलिस का कहना है 26 साल का हमलावर यासिर 1.5 साल घर से गायब रहा। कभी कभार घर फोन करता था। खुदकुश हमले के लिए 4 से 6 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बॉल बेयरिंग की तादाद बहुत ज्यादा थी। धमाका इतना जोरदार था कि हमलावर का बाजू बराबर वाले घर से मिला। ये जो दहशतगर्दी आई है इसके पीछे PTI है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारण कहते हैं हमने इन दहशतगर्दों को यहां से निकाला था। फिर एक हुकूमत आई और उसने कहा कि ये पुरअमन लोग हैं, इनसे बातचीत करो। आज हम सब इसी सोच का खमियाजा भुगत रहे हैं। इस्लामाबाद धमाके के हैंडलर्स तक पहुंच चुके। काफी गिरफ्तारियां हुई हैं। वफाकी वजीर ने वाकई में सिक्योरिटी लैब्स के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। पहुंचने की सलाहियत दहशतगर्दों की खत्म हो चुकी है। वो कोशिश ये करते हैं कि सॉफ्ट टारगेट तक पहुंचा जाए। जितने लोग इसमें मुलव्विस थे उनका तयन तकरीबन कर लिया गया। लोगों को हिरासत में भी लिया गया। निर्गा उनके इर्द गिर्द तंग कर लिया गया। हम वहां तक इनका ताकुब करेंगे जहां तक इनकी सोच भी नहीं जाती। नो, नॉट एट ऑल। जहां पे सेफ सिटी जैसे सिस्टम डेवलप किए गए हैं, CTD जैसी फोर्सेज खड़ी की गई हैं और सिक्योरिटी एजेंसीज के पास पूरा अपरेटस मौजूद है, वहां पे मजाफात में वाकया होना अफसोसनाक है। मगर ये सिक्योरिटी फेलियर है नहीं है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़र्ब अज़ब इस मुल्क के अंदर हुआ। खुदकुश धमाके खत्म हो गए थे। कराची का अमन भी बहाल हो गया था। फिर एक हुकूमत आई, किसी ने ये कहा था कि ये पुरअमन लोग हैं, हमारे भाई हैं, इनसे हमें बातचीत करनी चाहिए और इनको सेटल्ड एरियाज में लाके बसाया गया था। उसी सोच का आज खमियाजा भुगत रहे हैं। हमने इनको बेदखल भी किया, हाथ पैर भी काटे, कत्ल भी किया और इनको निकाला इस इलाके से। अब ये जो दहशतगर्दी वापस आई है इसके पीछे PTI है। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है बलूचिस्तान से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुट्ठी भर दहशतगर्दों ने अमन को दांव पर लगाने की कोशिश की। 200 से ज्यादा दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखेगी। दहशतगर्दों को हर कीमत पे जो है वो जहन्नम वासिल किया जाएगा। आज भी कुछ लोग ये कहते हैं कि जी इनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। भाई उनसे क्या बात होनी चाहिए? अगर कोई बलोचिस्तान को अलहदा करना चाहता है तो इसके ऊपर मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? बदकिस्मती है कि दोबारा 2021 में इस आर्गूमेंट को हवा मिली कि जी उनके साथ बात की जाए, उनको वापस लाया जाए। उसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। मुट्ठी भर या चंद 100 लोग हैं। बलोचिस्तान के मतलब जो गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सब दुम दबा के भागे और उनमें से कोई 200 के करीब काबू आए, उन्हें जहन्नुम वासिल कर दिया गया। PCB ने ICC को भारत के खिलाफ मैच न खेलने के लिए खत लिख दिया है। भारतीय मीडिया का यह कहना है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट की वजूहात से आगाह कर दिया। अफगानिस्तान भी भारत के नक्शे कदम पर चलकर खेल को सियासत ज़्यादा करने लगा। अफगान बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को PSL में शिरकत से रोकने की तैयारी कर ली। PSL के लिए NOC नहीं देगा। अफगानिस्तान ने गुज़िश्ता साल ट्राई सीरीज से भी दस्तबरदारी का ऐलान किया था। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद नेदरलैंड्स को 3 विकेट से हरा दिया। 148 रन के ताकुब में फहीम अशरफ की शानदार बैटिंग आखिरी ओवर में मैच जितवा दिया। कौमी टीम ने रिवायती अंदाज अपनाते हुए जीता हुआ मैच मुश्किल बनाया। पाकिस्तान टीम ने जान निकाल दी थी लेकिन राना कमाल कर गया। नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच देखने कोलंबो स्टेडियम आए शायकीन की धड़कनें भी तेज हो गई। कहते हैं हमारी टीम ऐसी ही है, हमेशा सरप्राइज करती है। ऐसी सूरत हाल में पहले भी बैटिंग की है। जब बॉल हवा में गई तो दुआ थी कैच छूट जाए। मैच के हीरो फहीम अशरफ कहते हैं शाहीन से बात हुई थी, विकेट बचानी है, रन्स बन जाएंगे। ऐसा मैच जीतने के लिए प्रेशर को कंट्रोल करना होता है।
تو جو جاب دی جاتی ہے کوشش ہوتی ہے کہ اس کو پورے اچھے طریقے سے کرے. دل کی دھڑکن ایسی سچویشن کافی دفعہ زندگی میں آ چکی ہے, یہ کوئی پہلی نئی نہیں تھی. تو بس یہی تھا کہ جو بھی سچویشن ہے جا کے اپنا جو ہمیں آتا وہ کرنا ہے. سے ہمارا یہی تھا کہ ہم نے صرف وکٹ نہیں دینی, ہم ایک اوور میں بھی کر سکتے ہیں. ہمیں ایک باؤنڈری ملے گی ہم پاس جائیں گے, 2 باؤنڈری ملیں گے ہم اور پاس چلے جائیں گے. تو اللہ کا شکر ہے کہ جو ہم چاہ رہے تھے ویسے ہی ہوا ہے. جب گیند ہوا میں ہوتی ہے انسان کی صرف زبان نہیں, انسان کا جسم کا ہر حصہ دعا کر رہا تھا یا اللہ یہ چھوٹ جائے, یا اللہ یہ چھوٹ جائے. ایسی سچویشن میں کہتا ہوں آپ کو اپنے نفس جو ہے وہ قابو رکھنے چاہیے. تو میں کہتا ہوں ہماری ٹیم اگر آپ دیکھیں برا بھی کرتی ہے لیکن نفس قابو رکھتے ہیں, جس کی جو اس کے بعد ہمیں رزلٹ اچھا ملتا ہے. پاکستان کی نیدرلینڈز کے خلاف کامیابی. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے فہیم اشرف کے بچوں کی تصویر ایکس پر شیئر کر دی. قومی ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا آج کی جیت دونوں بچوں کے نام ہے. ہیٹرک سمیت 5 وکٹیں. ویسٹ انڈیز کے روماریو شیفرڈ نے رواں T20 ورلڈ کپ کی ہیٹرک کر دی. ویسٹ انڈیز نے اسکاٹ لینڈ کے خلاف 35 رن سے میدان مارا. کولکتہ میں اسکاٹش ٹیم 183 رنز کے تعاقب میں 147 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. 64 رنز بنانے والے ہیٹمائر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار. آج کے تیسرے میچ میں بھارت اور امریکہ کی ٹیمیں مد مقابل ہیں. لاہور میں بسنت کا آج دوسرا روز ہے اور لاہوری بھرپور انداز میں بسنت کو انجوائے کر رہے ہیں, اپنے اپنے انداز میں بسنت کو منا رہے ہیں. ARY نیوز نے بھی بسنت کی خبریں آپ تک پہنچانے کے لیے بھرپور انتظام کیا ہوا. بالکل, اور جواد ہمارے اینکرز بھی وہاں پر موجود ہیں, صدف اور سائم, ان کے پاس ہم آپ کو لیے چلیں گے. بسنت کا مزید احوال وہ بتائیں گے. جی صدف اور سائم. بہت شکریہ جواد اور آمنہ. آئی ہوپ یو کین ایکسائٹمنٹ ان کراچی, بٹ السلام علیکم لاہور اینڈ ویلکم ٹو بسنت ڈے 2. آج بسنت کا دوسرا دن ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ آج ہوا کافی زیادہ چل رہی ہے اور ہمیں فضا میں پتنگیں ہی پتنگیں نظر آ رہی ہیں. اور ایسے میں سائم اور میں جب ہم لوگ راستے میں آ رہے تھے ادھر تو کافی زیادہ ٹریفک ہے, پبلک سڑکوں پر ہے, جیم پیک ہے اس وقت. خاص طور پر جو اہم جگہ, یہ منظر آپ جو دیکھ رہے ہیں نا, یہ اس وقت آپ دیکھیے. اور یہ میں آپ کو ہر جگہ کی صورتحال بتا سکتی ہوں. موچی گیٹ ہو, اندرون لاہور, یہ لبرٹی کے مناظر ہیں. خوبصورتی سے لبرٹی چوک کو سجایا گیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لوگ آ کر باقاعدہ فیملیز آ کر اس جگہ پر مختلف جو یہاں پر کہتے ہیں نا چیزیں لگائی گئی ان کے ساتھ تصویریں لے رہے ہیں. لیکن یہ سڑک کا منظر ہے. تو جناب ان شارٹ اگر آپ کو چھوٹی سی لائن میں بات سمجھائیں تو پورے لاہور میں اس وقت صرف ڈھول ہے اور شور ہے. فضا میں دیکھیں تو نظر آتا ہے صرف پتنگ اور رنگ, گڈیاں ہیں, پیچے ہیں اور پورا لاہور کہہ رہا ہے دل ہوا بو کاٹا. پورا لاہور بو کاٹا کہہ رہے ہیں. گائز آئی کڈ یو ناٹ, اس وقت فضا میں جہاں بھی نظر جا رہی ہے صرف گڈی ہی گڈی نظر آ رہی ہے اور ہر رنگ کی گڈی اس وقت آسمان پہ چڑھی ہوئی ہے. لاہور از لیونگ دا بیسٹ لائف, لاہور از وائبرنٹ, لاہور از فیلنگ دا وائب, لاہور از تھرلڈ اینڈ آئی کین فیل دا انرجی رائٹ ہیئر سٹنگ ان فرنٹ آف مینار پاکستان. 2 دن سے آپ کو لمحہ بلمحہ باخبر کریں بسنت کے حوالے سے اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے. لاہور رنگ و نور میں نہایا ہوا ہے. اور یہ جو آپ اس وقت منظر دیکھ رہے ہیں نا, یہ آپ کو پتنگیں نظر آ رہی ہیں, مختلف کلرز کی پتنگیں نظر آ رہی ہیں. اور بچہ پارٹی جو ہے ان کا پلان یہ تھا کہ فرسٹ ڈے تو انہوں نے پتنگیں لوٹنی ہے, پھر وہ پتنگیں انہوں نے جمع کرنی ہے اور اس کے بعد پتنگیں اڑانی ہے. تو یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن آپ سب کو ہم یہ یاد دلاتے رہے کہ ظاہر ہے جب اس طرح کی فیسٹیوٹی ہوتی ہے تو لوگ تھوڑا سا جذباتی بھی ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا ہوش میں رہنا ہے اور آپ کو سیفٹی جو رولز ہیں, SOPs جو ہیں, ان پر عمل درآمد کرنا ہے, جس کا ہم نے یہاں پر عملی مظاہرہ ہوتے ہوئے دیکھا کہ اگر تو عمل درآمد کروایا جائے, انفورس کروایا جائے تو پبلک بھی فالو کرتی ہے. جو کہ پبلک یہاں پر آپ ہر بائک پہ دیکھیں تو آپ کو سیفٹی راڈ ضرور دکھائی دے گا. اکا دکا کوئی بائک ہے تو ان کو ٹریفک اہلکار روک لیتے ہیں. اچھا جی, ہم ذرا چلتے ہیں اور مزید صورتحال جانتے ہیں. ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں. حسن حفیظ ہمیں موچی گیٹ سے جوائن کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ عبد القادر ہیں جو کہ اندرون لاہور سے ہیں اور بیسکلی اس کلچر کو یعنی کہ بسنت کا فیسٹیول اندرون لاہور میں انیشیلی منایا جاتا تھا, اب یہ ہم پورے لاہور میں دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ فرح ربانی ہے موتی بازار سے اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ سدرا ہیں لبرٹی چوک سے. سب سے پہلے حسن کے پاس چلتے ہیں. بالکل حسن کے پاس جائیں گے موچی گیٹ پہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ موچی گیٹ پہ ایک تو سیل اینڈ پرچیز ہو رہی تھی, گڈوں کی خرید و فروخت. ٹھیک ہے جناب, موچی گیٹ پہ عوام کا جمع غفیر تھا, رش تھا, تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. تو میں حسن سے جاننا چاہوں گا, حسن آج بسنت کا ڈے 2 ہے, آج کیا صورتحال ہے موچی گیٹ کی, کہ آج بھی وہی جذبہ ہے, وہی جوش ہے اور پتنگوں کی خرید و فروخت جاری ہے کہ رک چکی ہے؟
جی سائم اور صدف، جیسا کہ آپ ابھی لاہور میں بھی ہیں اور لاہور کا انوائرمنٹ ابھی اتنا خوبصورت ہے کہ آج لاسٹ نائٹ ہے، چاند رات بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، اور صبح بسنت کا آخری دن ہے، اس کے کوئی موقع ہاتھ سے لاہوریے جانے نہیں دے رہے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا یہ سیل اینڈ پرچیز پوائنٹ ہے، اور اس وقت جیسے عید کے موقع پر چاند رات کا سما ہوتا ہے اور چیزوں کے ریٹس جو ہیں وہ کچھ بڑھا دیتے ہیں لوگ اور کچھ کم ہی رکھتے ہیں، تو یہاں پر یہی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہیں. یہاں پر لاہوریوں کی بڑی تعداد پتنگیں خریدنے کے لیے آئی ہے، اور لیکن یہ سوچ لے کر آئے تھے کہ 2 دن سے انہوں نے انتظار کیا شاید ریٹس کم ہو جائیں، لیکن پتنگ باز اور پتنگ سیل کرنے والے بڑے ہوشیار ہیں. انہوں نے کہا کہ عوام اگر نہیں آ رہی تو ان کو آنے دو آج، اور وہ جیسے ہی آئے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ پتنگیں ہمارے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لوگوں نے خریدی ہیں، لیکن منہ مانگی قیمت بتائی جاتی ہے، ان سے بارگیننگ کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے کامیابی ملتی ہے اور پتنگ حاصل کرنے میں کامیابی ہوتی ہے. اس وقت 2 طرح کے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک جو کہ نئی پتنگیں خرید رہے ہیں اور ایک وہ صاحب ہیں جو کہ لوٹی ہوئی پتنگیں خرید کے سستے داموں جو ہے وہ پتنگیں لے کر آئے ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں. تو یہاں پر 2 طرح کے لوگ یہاں موجود ہیں. حسن، فائدے میں زیادہ کون ہے، وہ جو پتنگیں لوٹ رہے ہیں یا جو نہیں خرید رہے ہیں؟ فائدے میں لوٹنے والے ہیں، جو لٹیرے ہیں اس وقت کامیاب ہیں لاہور میں صدف، اور وہ اتنے کامیاب ہیں کہ یہاں سے بھاگتے ہوئے اس وقت آسمان وائٹ ہے، پتنگ بازی عروج پر ہے، انہوں نے بڑی سے بانس ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور اوپر کانٹے لگائے ہوئے ہیں اور بھاگتے ہوئے پتنگ لوٹتے ہیں اور لوٹ کے یہاں سیل کر دیتے ہیں، کیونکہ ساتھ ہی پتنگیں لوٹے، ساتھ ہی یہاں سیل پوائنٹ ہے، یہاں پہ آئیں اور بیچ کے گھر چلے جائیں. تو یہ لوٹی ہوئی پتنگیں ہمارے ساتھ موجود ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ تھوڑی سی یہ زخمی ہے. کتنے کے لیے ہے؟ 1000 روپے کی. 1000 روپے کی. 1000 روپے کے لیے 1000 کے ساتھ. یہ تو نہیں مل جاتی ہے، وہ تو 2-2000 کی دے رہے ہیں. اچھا، ایک اور چیز بڑی اہم ہے صدف اور سائم کہ یہ جو گڈے اور پتنگیں ہیں ان پہ ذرا سا بھی کوئی کام ہو جائے، ذرا خوبصورتی ہو جائے، کوئی ڈیزائن بن جائے یا 2 آنکھیں لگا دی جائیں تو اس کے ریٹ میں اور زیادہ ہے. یہ اگر وائٹ کلر کا ہوتا ہے جیسے یہ والا ہے، یہ 1000 کا لیا آپ نے لوٹا ہوا. دیکھیں جی، ایک یہ وائٹ والا ہے، یہ وائٹ والا ہے، اس کو لائٹ کریں. یہ وائٹ والا گڈا ہے اور یہ 1.5 تاوا ہے، یہ بھی 1.5 تاوا ہے. کتنے کے لیے؟ یہ 2000 ڈیمانڈ کر رہے تھے، بارگیننگ کرنے کے بعد یہ ہمیں فل اینڈ فائنل 1000 کا ملا ہے. آپ نے نیا گڈا 1000 کا جی، اور آپ نے لوٹا ہوا جی ہمیں 2000 سے کم نہیں دے رہے. نیا گڈا اور لوٹا ہوا. فائدے میں تو یہ رہے. یہ ان کو پتہ نہیں کہاں سے مل گئے ہیں، لیکن یہ 1.5 تاوا نہیں ہے. 1.5 تاوا ہے، یہ بھی 1.5 تاوا ہے، یہ بھی 1.5 تاوا ہے. یہ دیکھیں پیچھے یہ تاوے لگے ہیں. یہ تاوا کتنے کا لیے؟ تاوا 1000 کی ڈیمانڈ تھی ان کی، 700 میں فائنل کروائے ہیں پیس. اچھا، اگر آپ زیادہ ڈیمانڈ میں لیتے ہیں نا تو پھر ریٹ میں کمی بیشی کر. ڈور لیے؟ ڈور لی ہے ہم نے. دکھائیں ذرا پنا شنا، کتنے کے لیے یہ ڈور؟ یہ دیکھیں جی، یہ کتنے پیس کا ہے؟ 3 پیس کا. یہ 3 پیس کا لگ نہیں رہا ہے. نہیں، یہ ہوتا نہیں ہے، پہلے بھی 2 خرید کے گئے ہیں پنے، لیکن 1.5 یہ 3 پیس کا پنا کہہ کر جو ہے وہ 17000 روپے کا یہ بیچ رہے ہیں اور یہ انہوں نے خریدا بھی ہے. 3 پیس کا پنا 17000. حسن، یہ تو بہت زیادہ ریٹ ہے. آئی ریمبر جب 1 فروری کو جب سیل پرچیز الاؤ ہوئی تھی، 1.5 پیس کا پنا، 1.5 سے 2 پیس کا پنا، حسن 2 پیس کا پنا 12000 کا مل رہا تھا اور 1.5 پیس کا پنا 8 ساڑھے 8 12 تو آپ اتنے آرام سے کہہ رہے ہیں جیسے 12 بہت کم ہے. بھی 17000 مل رہا ہے. 17 سے کم ہے لیکن 12000 بھی بہت ہے. اور پنا دین اگین جب ہم یہ بات کریں تو یہ بات کرتے ہوئے ہم بڑے سیٹسفائیڈ ہیں، کیونکہ 25 سال بعد ایک ڈیڈ اکانومی ریوائیو ہوئی ہے. جناب، میں بسنت اکانومی کی بات کر رہا ہوں. بسنت اکانومی جس میں آپ دیکھیں کہ اربوں روپے کی پتنگیں ابھی تک لاہوری خرید چکے ہیں. چلیں، ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم وقتاً فوقتاً ساری اپڈیٹس لیتے رہیں گے اور جانتے رہیں گے کہ بھائی آج سیلیبریشن، کیونکہ آج بہت زیادہ پبلک سڑکوں پر ہے. ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیوز میں گیسٹ ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں اور جب آپ کو وہ بتائیں گے بسنت کے بارے میں تو ایکچولی جو لاہوری ہے نا وہ آپ کو بسنت کا احوال بتائے گا. پکے ٹھکے لاہوری. یس، تو ہمارے ساتھ we have with us ہارون ہوشیاریہ کے ہوسٹ ہارون رفیع. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می اوور. میں بہت بزی تھا. ایک سیکنڈ، ایک پیشہ دیکھ لوں. کٹ گئی. اچھا، اب میں بہت بزی تھا بھائی. اس وقت بہت سالوں کے بعد یہ موقع آیا اور میں اپنی چائلڈہڈ میں جی رہا ہوں. تب ہم نے یہ وہ وقت دیکھا ہے. اگر آپ کو ابھی بھی تھوڑا بہت آسمان نظر آ رہا ہے نا تو اس وقت آپ کو آسمان نظر نہیں آنا چاہیے. یہ اتنی زیادہ پتنگیں ہوا میں ہوا کرتی تھیں. اور ایک اور بات میں یہاں کہہ دوں، یہ سب پتنگیں نہیں ہیں. اچھا، یہ گڈے اڑ رہے ہیں. یہ گڈے ہیں.
पतंग फर्क बताए ना हमें। अच्छा, फर्क उसमें ये है कि जो गुड्डा होता है ये जितने उड़ेंगे गुड्डे हैं। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। हाँ। उसमें एक कमान होती है और एक गज होता है जिसको तीर भी बोलते हैं। ओके, ये वो उड़ा है। गुड्डे। तो पतंग होती है, उसमें 3 कमाने होती हैं, ठीक है, 3 कमाने और एक गज होता है, उसको पतंग कहते हैं। पतंगों के उड़ाने वाले अलग होते हैं, गुड्डों के उड़ाने वाले अलग होते हैं। फर्क क्या है दोनों में? मतलब ऊंची ज्यादा किसकी उड़ान है? अच्छा, पतंग की। और पतंग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे जो मैं आज ज्यादा इसलिए अच्छा फील कर रहा हूँ, उसके 2 रीजन हैं। एक तो ये कि मुझे पतंगबाजी बहुत अच्छी लगती थी और बचपन सारा नॉस्टैल्जिया तो है ही अपनी जगह। अपार्ट फ्रॉम दैट, असल बात ये है कि दुश्मन ये चाहता था कि वो हमारी आंखों में आंसू देखे, हमें गमगीन देखे, हमें अपने कल्चर को एंजॉय करता, सेलिब्रेट करता ना देखे। और हम ऐसी रिजिलियंट कौम हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम दुश्मन को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो सॉफ्ट इमेज असल में है वो दुनिया के सामने आएगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी। और अगर किसी ने मेरी इस बात पे कि मैंने बहुत पतंगे उड़ाई हैं, मेरी एज का अंदाजा लगाने की कोशिश की तो वो मेरी बद्दुआओं में शामिल है। अच्छा, तो वैसे आप पतंगे उड़ाते थे या गुड्डे उड़ाते थे? अच्छा, मैं, हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत कम लोग जानते हैं पतंगबाजों का एक अलग पूरा वो सेक्टर था और गुड्डेबाजों का अलग था। मैं गुड्डेबाज था। पतंग को कंट्रोल करना इज अ बिट डिफिकल्ट, और वो बहुत बड़े बड़े उस्ताद उड़ाया करते थे। और आपको पता है, यहाँ तक हुआ करता था कि कुछ ऐसी गेम्स होती थी मुकाबले कि उनमें एक डब्बा खड़ा कर दिया जाता था, डब्बे पे उस्ताद खड़ा है। ओके, अब वो उस डब्बे से उतर नहीं सकता और उसने खड़े भी क्रॉस लेग्ड होना है, वो सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता, क्रॉस लेग, ताकि वो मूव ना करे। और वहां से खड़े खड़े उसने पूरा वो पेचा जो है वो लड़ाना है। पूरी साइंस है, ये साइंस हम आपसे समझने की कोशिश इंशाल्लाह करेंगे। और आपके थ्रू जो इस वक्त बच्चे हैं, मैं अपनी परी को चेपियां लगा लूं, ये टर्म्स मेरे लिए न्यू है। हाँ जी, आप हमारे साथ कौन? जनाब हारून भाई की एक्सपर्टीज से तो हम फायदा उठाते ही रहेंगे वक्तन फवक्तन। मुझे बहुत फायदा होने वाला है क्योंकि एज ए जेनजी और जितने जेनजीज देख रहे हैं, आप सबके जितने सवालात हैं हम जानेंगे हारून भाई से। बट वी हैव आवर नुमाइंदगान विद अस। तो जनाब, हमारे नुमाइंदे कहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से ही जानेंगे। हमारे साथ हसन थे, अब कादिर पटेल होंगे। लिबर्टी चौक चलते हैं, हमारे साथ लिबर्टी से सिंद्रा बताइएगा। लिबर्टी चौक पे बहुत ज्यादा गहमा गहमी है, क्या मनाजिर है और इतना ट्रैफिक। मतलब मैं तो ज़ाहिर लाहौर इस तरह पहली बार देख रही थी फेस्टिविटी में, बट इतना ट्रैफिक होता है यूजुअली वीकेंड पे, या आज अदर ही आप कुछ मनाजिर देख रही हैं? जी बिल्कुल, आज दूसरा रोज बसंत का खत्म हो चुका। इस वक्त ये रात का टाइम है, तो आप ये देखें कि दूसरा रोज खत्म होने के बावजूद फेस्टिविटी अभी भी कायम है। लोग जो है जोक तक जोक ना सिर्फ लाहौर से आ रहे हैं बल्कि दूसरे शहरों से, एबटाबाद से, फैसलाबाद से। अभी मेरे पास कितनी बच्चियां यहाँ पे मौजूद थी जो पहली दफा इस इवेंट को देखने के लिए वालिदैन से फरमाइश करके दूसरे शहरों से आई थी। तो अगर हम ये कहें कि एक बसंत अंदरून लाहौर में हो रही है तो दूसरा बड़ा इवेंट जो है वो लिबर्टी पर हो रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। जहाँ पर इतना अच्छा गवर्नमेंट पंजाब की जानिब से डिकोर किया गया है कि फैमिलियाँ जो है वो दूसरे शहरों से, बैरून मुल्क से यहाँ पर उमड़ आई हैं। और आप देख सकते हैं जम्मे का भीड़ है बहुत ज्यादा। इस वक्त भी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे 7 बच्चियाँ भी मौजूद हैं और बहुत ज्यादा जो है वो बसंत के फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए नई चीज भी थी और साथ साथ में वालिदैन के लिए उनके बचपन की यादें भी ताज़ा हुई हैं। उनका वो वक्त ताज़ा हुआ है जो उन्होंने अपने कजन्स के साथ अपने चाइल्डहुड में बिताया था। तो यहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा जोशो खरोश जो है वो लोगों में देखा जा रहा है और वो इस बसंत के त्यौहार को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और आप देखें कि कितने लोग जो है वो इस वक्त यहाँ पर जगह जमा है और यहाँ पर बहुत डिसिप्लिन के साथ जो है, रश भी बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी फैमिलीज मौजूद हैं, कोई हुल्लड़बाजी नहीं है। हर कोई अपने बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ, खवातीन के साथ यहाँ पर आ रहा है, सेल्फियाँ बनवा रहा है और इस खूबसूरत त्यौहार को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहा है। जी मुझे बिल्कुल, और हमें सिद्रा बता रही है, सिद्रा हमें बता रही है क्योंकि सुबह हम ये मंजर देख रहे थे कि हम कह रहे थे आज लाहौरी सो रहे हैं, आज छुट्टी मना रहे हैं
اور بڑی کڑک نکلی ہوئی تھی صبح سویرے، لیکن لاہوریوں نے اچھے سے نیند پوری کی. اس کے بعد انہوں نے زبردست تگڑا ناشتہ کیا اور اس کے بعد انتظار کیا شام کا، اور شام میں ہم یہ مناظر دیکھ رہے ہیں. اب عبد القادر کی طرف بڑھتے ہیں. عبد القادر، اندرون لاہور سے اس کلچر کا، اس فیسٹیوٹی کا آغاز ہوا، اور وہاں پر اس وقت جتنی تعداد میں پتنگیں ہیں آئی تھنک کہیں اور نہیں ہوں گی. تو عبد القادر مجھے ایگزیکٹلی بتائیے گا کہاں پر ہے، کیا فیسٹیوٹی ہے، پبلک کے سینٹیمنٹس کیا ہیں؟ جی اس وقت میں اندرون لاہور میں موجود ہوں، ایک چھت کے اوپر سمجھ لیجئے یہاں پر موجود ہوں، اور ایسا انوائرمنٹ بسنت کے حوالے سے، ایسا فیملی انوائرمنٹ میں نے بہت ہی کم دیکھا. اس ٹائم پورا ایک فیملی ایونٹ انجوائے کیا جا رہا ہے، کیونکہ بسنت کا جو پہلا دن تھا اس میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ سارے جو لڑکے لوگ ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے پتنگ بازی میں، لیکن آج فیملی ایونٹ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. خواتین وہ خاص طور پہ پتنگ اڑاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو میں تھوڑا سا کیمرہ مین سے کہوں گا آپ کو تھوڑا ویو تو دکھائے. یہاں پر ایک پوری فیملی یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. آپ بتائیے کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پہ آ کے، اور کتنا آپ نے انجوائے کیا ابھی تک؟ ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم جو چیف منسٹر ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے مجھے ایونٹ دیا ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے، اور انشاءاللہ ہر سال اب ایسا ہی مزہ آئے گا انشاءاللہ. یہاں پہ پیچھے تھوڑا سا منظر ان کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ پوری فیملی یہاں پر اکٹھے ہو کے آئے ہوئے ہیں. جتنے بھی سارے لوگ ہیں ان کے کچھ کپل جن کی نئی شادی ہوئی ہے ان کو بھی لے کے آئے ہیں کہ آج ہم بسنت انجوائے کرنے والے ہیں. اور بھی لوگ ہیں. آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ آگے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سی ایم زبردست قادر، بہت شکریہ. وقتاً فوقتاً آپ سے اپڈیٹس بھی لیتے رہیں گے. تھینک یو قادر، ہمارے ساتھ رہے گا. فرح ہمارے ساتھ موجود ہے موتی بازار سے. فرح کے پاس چلیں گے. فرح بتائے گا موتی بازار میں اس وقت کہاں پر موجود ہیں، عوام میں کیا جوش و جذبہ، کیا ولولہ دیکھ رہی ہیں؟ آج دوسرا دن ہے بسنت کا. کیا پہلے دن جتنی ایکسائٹمنٹ ہے یا پہلے دن سے بھی زیادہ ایکسائٹمنٹ دیکھ رہی ہیں آج؟ اچھا، جوش ولولے کی جو آپ نے بات کیا اس کا تو سوچے ہی نہیں. یہاں پر اتنا مزہ آ رہا ہے. اس وقت میں موجود ہوں حویلی پہ، اور وہاں پر جو ہے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ ینگسٹرز کی یہاں پر ہے. پتنگیں اڑائی جا رہی ہیں، پیچے لگائے جا رہے ہیں، نعرے بازی کی جا رہی ہے. بڑے مزے کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. او ساٹا گڈا چھٹ دے، او پیچا نہ لا، اس طرح کی آوازیں سننے کو مل رہی ہیں جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. ایک بڑی تعداد میں یہاں پر نوجوان ہیں جو کہ انجوائے کر رہے ہیں. ان کا یہ کہ 25 سال بعد بسنت کا موقع ہے تو کیوں نہ اس بسنت کو بھرپور طریقے سے منایا جائے. میرے عقب پہ آپ لوگ شور سن سکتے ہیں کہ لڑکے لڑکیاں نوجوان چلیں جی. فرح ہمیں بتا رہی ہیں صورتحال. ہمارے ساتھ موچی گیٹ سے حسن حفیظ تھے، عبد القادر اندرون لاہور سے تھے، فرح ہمارے ساتھ موتی بازار سے اور سدرا لبرٹی سے تھی. تو یہ تو وقتاً فوقتاً ہم آپ کو ساری صورتحال بتاتے رہیں گے، کیونکہ ابھی تو پبلک آنا شروع ہے اور ابھی تو فیسٹیوٹی کا ایک نیا رنگ جم رہا ہے، اور لوٹنے والی پتنگیں اور نئی خریدنے والی پتنگوں ان میں بھی مقابلہ ہو رہا ہے. تو یہ سب بتائیں گے. اور پرائز اب بہت زیادہ اوپر چلے گئے. تو ہم یہاں پر بالکل جی، ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. جناب بسنت کی تیاریاں اور جو ابھی بھی تیاریاں ہیں وہ بھی جاری ہیں، لیکن موچی گیٹ پر سابق وزیر اعظم نواز شریف پہنچے ہیں، مسلم لیگ نون کے صدر، اور انہوں نے وہاں کا دورہ کیا ہے. غالباً کوئی ایونٹ کا انعقاد کیا گیا ہے موچی گیٹ پر. مزید تفصیلات کیا ہیں الفت مغل سے جان لیتے ہیں. الفت بتائے گا کیا کوئی تقریب کا انعقاد کیا گیا جہاں پر وہ پہنچے؟ جی الفت، آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اچھی بات ہے کہ مریم نواز نے لاہوریوں کو ان کی ثقافت واپس کی. نواز شریف نے اندرونی شہر میں بسنت بھی منائی اور پتنگ بھی اڑائی. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایس او پیز کے ساتھ یہ بسنت منانے کی اجازت دی گئی تھی، مشروط اجازت تھی، اور کچھ مخصوص ڈوریں ہی تھیں جن کی اجازت دی گئی تھی. اور میاں محمد نواز شریف نے موچی گیٹ کا دورہ کیا اور وہاں پر گڈی بھی اڑائی. موچی گیٹ وہ سامنے. چلیں جی، تو یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، اور نواز شریف ان کی طرف سے میسج بھی آ گیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جناب پتنگ کو آپ بسنت کے تہوار کو آپ منائیں، لیکن سیف طریقے سے منانا ہے. ہم نے یہاں پہ چھوٹا سا بریک لینا ہے. بالکل جی، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک لاہور. اور جناب سائم خان اور صدف عبد الجبار ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، رائٹ ان فرنٹ آف مینار پاکستان. بسنت کو کور کر رہے ہیں، اور بسنت کے حوالے سے لاہور کس طریقے سے سیلیبریشنز کر رہا ہے، کیا چل رہا ہے لبرٹی چوک پہ، موچی گیٹ پہ، پارٹی گیٹ، ٹکسالی گیٹ، لوہاری گیٹ، سب آپ کو بتائیں گے. لیکن بسنت جارگنز جاننا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہارون موجود ہے. ہارون، آپ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی
ایک تو مجھے یہ بتائیے آپ لوٹنے والوں میں سے تھے پتنگ یا پتنگیں خرید کے رکھتے؟ واحد دنیا میں لوٹنے کا کام ہے جو قانونی ہے اور وہ ہے پتنگ. پتنگ لوٹنے میں جو مزہ ہے, چاہے آپ 1 لاکھ کی پتنگیں خرید لیں, جو ایک آپ لوٹتے ہیں نا, جو آپ پکڑتے ہیں, اس کا جو سکون ملتا ہے, جو مزہ آتا ہے, سیف طریقے سے. ہاں سیف, آف کورس سیف طریقے سے. اور خاص طور پہ اب تو بڑا مجھے اچھا لگتا تھا کہ میں نے گھر پہ سولر لگوا لیا نا چھت پہ. جتنا برا مجھے آج کل میرا سولر لگ رہا ہے آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ بھائی کیوں لگا ہوا ہے. پتنگ کہاں اڑائیں گے؟ لوگوں نے سولر پینل ہٹوا دیے تھے. جی ہاں, کچھ نے ریموو کروائے ہیں کہ یہ کر لیں ہم اور اس کے بعد ہم آئیں. اچھا Harun bhai, for my information and for all the Gen Z's information, including me, yes, including you as well. Obviously, you are Gen Z. We all know. Harun bhai, مجھے کچھ چیزیں جو آپ سے پوچھنی ہیں. سب سے پہلے تو وہ جو ڈنڈی سے پتنگ لوٹتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پنجابی میں ٹانگا کہتے ہیں اسے. ڈانگا. ٹانگا. اور اس کے اوپر جو لگا ہوتا ہے وہ جھاڑ. ٹانگا اور جھاڑ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اوپر سے جو ڈور جا رہی ہے اس کو بھی کھینچ کے نیچے لے آؤ. اچھا, اس کے بعد آپ کو پتا ایک چیز ہوتی ہے کانٹی. یہ جو بسنت ہے نا, ایکچولی تو یہ بسنت ہے. بسنت یہ ایکچولی موسم کا نام ہے. یہ بہت چند دنوں کے لیے آتا ہے جب شدید جاڑا جا رہا ہوتا ہے اور بہار آ رہی ہوتی ہے. تو یہ درمیان کا 1 ویک, کبھی 2 دن, کبھی 3 دن, یہ دن آتے ہیں جس کو وسنت کے دن کہتے ہیں. تو وسنت سے یہ بن گیا بسنت. اور اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ پھول نچھاور کرتے ہیں نا, کوئی آ رہا ہو تو اس کے استقبال میں آپ رنگ برنگے پھول نچھاور کرتے ہیں, یہ ایکچولی آپ بہار کی آمد پر یہ رنگ برنگے پھول اس پہ نچھاور کرتے ہیں. یہ اصل میں سے کانسیپٹ ہے بسنت کا. اور بسنت میں جو سب سے شاندار بات ہے, کوئی رنگ, نسل, مذہب, زبان, کسی چیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ سب کی ہے. اور لاہور اس وقت پورا پاکستان بنا ہوا ہے. پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں, بلکہ پوری دنیا سے پہنچے ہوئے لوگ. اور میرے کچھ کزنز ابھی جن کو میں چھوڑ کے آیا ہوں ایک چھت کے اوپر, وہ سب ٹکٹس لے کے پاکستان آئے ہوئے ہیں, انہیں بسنت دیکھنی ہے. اور یہ ایک ایسا تہوار ہے جو نہ صرف یہ کہ سب کو جمع کر دے. اب یہ دیکھیں آوازیں آ رہی ہیں, وہ کاٹا. اور سب سے تکلیف دہ جو چیز مجھے اس وقت آ رہی ہے وہ مجھے باربیکیو کی خوشبو آ رہی ہے. یہ میں نے بھی محسوس کیا تھا. ہاں, لیکن باربیکیو نہیں آ رہا. کسی چھت پہ آئی تھنک کوئی باربیکیو بنا رہا ہے اور ہمیں دیکھ بھی رہا ہے لیکن آفر نہیں کر رہا. بھائی پڑوسیوں کا خیال کر لیں. اچھا ہارون, تھوڑا سا ہم پتنگوں کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے. گڈا, پتنگ, یہ پری اور پرا, شرلا, یہ سب کیا ہے؟ شرلا, یہ جو ہم نے شرلے کی بات کی, بڑی زبردست بات کی. جو ایک ہی کاغذ سے نکلے اور ایک کوارٹر آف اے تاوا ہو اور ایک ہی کاغذ سے کٹا ہو, اس کو شرلا کہتے ہیں. اس کو شرلا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب اس کو اڑاتے ہیں تو اس کے نیچے آپ نے دیکھا یوں ایک کٹ ہوتا ہے ٹرائنگل, اس کو پان کہتے ہیں. اس کا پان پھڑپھڑاتا ہے, اس کی آواز نکلتی ہے شر کر کے, شرلا. آپ کو پتا ہے آپ کی زبان میں یہ بسنت ایمبیڈڈ ہے. پتا کیسے؟ آپ کہتے ہیں یار میرے ہینڈ ہو گیا ہے, یہ ہینڈ بھی یہیں سے نکلا ہے. وہ کیسے؟ ہاتھ ہو گیا. ہاتھ کیا ہوتا ہے کہ کوئی پتنگ اڑا رہا ہے اور آپ نے اپنی پتنگ اس کے نیچے لا کے ایک دم سے کھینچی تو اس کی کٹ گئی. اچھا, یہ فاؤل ہے, یہ آپ نہیں کر سکتے. وہ ہاتھ کیا؟ اس کو کہتے ہیں میرا ہینڈ کر گیا, ہاتھ مار گیا. ہاتھ مار گیا, اس کو کہتے ہیں ہینڈ کرنا. یہاں سے نکلا. پھر آپ کہتے ہیں کہ یار اس بات میں کچھ نہیں ملے گا, یہ پانی میں مزہ نہیں مار رہے ہو آپ, لسی بنا رہے ہو بات کی, کچھ نہیں ملے گا. اس کہتے ہیں کھدو برول رہے ہو یار. وہ کھدو پتا کیا ہوتا ہے؟ آپ جو پنے دیکھ رہے ہیں رنگ برنگے, ان کے اندر بھوسا بھرا ہوا ہے. تو جب پنا ختم ہو جاتا ہے تو بھوسا باہر آ جاتا ہے, اور بھوسے میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں یار اس کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا, کھدو ہے. ایک اور بات بھی تو کہتے ہیں ہارون بھائی کہ آنکھوں سے پیچے لڑاتے ہیں. جی ہاں, آنکھوں کے پیچے. جی ہاں بھائی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ آنکھوں میں پیچے لڑاتے ہیں نا تو ہمیشہ جو بندہ ہوتا ہے نا اس کی پتنگ کٹ جاتی ہے. ہارون, آپ سے اس پر بات کریں گے. ہم اس وقت براہ راست آپ کو لے چلیں گے. محسن نقوی وزیر داخلہ میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. اور سب سے پہلے جتنے شہداء ہیں ان کی فیملیز ہیں, ان سب کے لیے ہم نہ صرف دعا گو ہیں بلکہ جس طرح کا وہ غم ہے, میرا نہیں خیال پاکستان کی کسی بھی کونے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو غمگین نہ ہو کر. اور کل کا واقعہ خودکش حملے والا یہ ایسا واقعہ ہے جس نے ہم سب کو ہلایا ہے. اس کے اوپر ہم خیر بعد میں بات کرتے ہیں, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ کل دھماکے کے بعد ہماری تمام ایجنسیز اس کی لیڈ میں نکلیں
اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کل رات تقریباً ساری جاگے ہوئے تھے کیونکہ آپریشن چل رہے تھے. تو ہماری ایجنسیز نے اور میں خاص طور پہ CTD KPK پولیس کی اس ٹائم مینشن کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان تمام لوگوں کو جو اس سے لنکڈ تھے اور جو ماسٹر مائنڈ تھے ان کو تقریباً آپ سمجھیں کہ رات 3 بجے کے قریب تقریباً سارے لوگ پکڑے جا چکے تھے. تو میں CTD KPK کو اور ہماری تمام ایجنسیز, کیونکہ یہ تمام کام جو سب سے اچھی بات ہے کہ ایز اے ٹیم کر رہے تھے, وہ ان سب کو اس سلسلے میں میں ضرور کہوں گا کہ یہ ایک ایسا ٹیسٹ کیس تھا جو ہم سب کے لیے بڑا چیلنج تھا. ہماری بات پشاور اور نوشہرہ میں ریڈز کی گئیں اور اس میں سے 4 فیسیلیٹیٹرز جو تھے وہ پکڑے گئے. اور جو سب سے اچھی بات ہوئی وہ یہ کہ جو ان کا ماسٹر مائنڈ تھا, جو داعش کا افغانستان کا اغوانی ہے, وہ بھی پکڑا گیا. اس میں ہماری KPK پولیس کا ایک ASI شہید ہوا ریڈ کے دوران کل رات کو, اور ہمارے کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے. لیکن جو مین ماسٹر مائنڈ تھا وہ داعش سے اس کا تعلق ہے اور وہ اب ہماری حراست میں. اس سارے واقعے میں جو پلاننگ ہوئی ہے اور جو ٹریننگ ہوئی ہے وہ داعش افغانستان نے کی ہے اور افغانستان کے اندر ہوئی ہے. ہمارے پاس یہ لوگ موجود ہیں جو ہمیں ساری ڈیٹیلز بتا رہے ہیں کہ کس طرح اس کو لے جایا گیا اور کس طریقے سے اس کو وہاں پہ ٹرین کیا گیا. تو اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے, بلکہ جیسے یہ بلاسٹ ہوا جس ٹائم ہم نے اس کو ٹریس کیا تھا, تو اس کے بعد جیسے ہی ہمیں دیکھا کہ یہ افغانستان گیا ہوا ہے, تو ہمیں اسی ٹائم شک ہو گیا تھا, آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ کہاں پہ جائے گی چیز, اور اینڈ میں وہی نکلا. لیکن اتنی امید نہیں تھی کہ ہم اتنی جلدی پہنچ سکیں گے, لیکن ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کمال کا کام کیا اس کے اوپر. ہم بہت دیر سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ TTP ہو, افغان طالبان یا داعش یا کوئی بھی خارجی آرگنائزیشن اور ہے, یہ سب مل کے کام کر رہے ہیں. اس ٹائم 21 ٹیررسٹ باڈیز کے سیٹ اپ جو ہیں دنیا کی, جو نام لے لیں ٹیررسٹ باڈی, وہ اس ٹائم افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے. آپ نام لیں, اب تو UN کی بھی ایک رپورٹ ہے اس میں بھی نام آئے ہیں, 21 ٹیررسٹ باڈیز ہیں جو وہاں پہ کام کر رہی ہیں. تو یہ آپ داعش کے بالکل اس کا سارا نیٹ ورک پکڑا گیا, سارا کچھ ہو گیا ہے, لیکن یہ لوگ جہاں پہ پیسہ زیادہ ملتا ہے وہاں سوئچ کرتے ہیں, اس کے لیے کام کرتے ہیں, اس کے لیے آپریٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ یہ رزلٹ دیکھتے ہیں. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں, یہ ہمارا کوئی پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ بات نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ٹیررزم ہو رہی ہے اس میں, اور یہ والے واقعے کے بعد تو کوئی دوسرا ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. ہمارے پہلے بھی کسی چیز پہ ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کس طریقے سے سارا لنکڈ ہے, کیوں اس کو افغانستان جانا پڑا, کیوں جا کے وہاں اس کو ٹریننگ کرنی پڑی, وہ ٹریننگ کر کے واپس آتا ہے, اس کے بعد وہاں سے ہینڈلر آتا ہے, اس کو سارا سکھاتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے. اس کو ایک دفعہ پہلے انہوں نے ریکی کی لیکن نہیں ٹھہرے, واپس چلے جاتے تھے, جو بھی ان کو ڈر تھا جس کی وجہ سے. میرا صرف ہماری پبلک سے 2 ریکویسٹیں ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں, یہ چاہے بلوچستان میں ہے, چاہے KPK میں, یا کسی اور جگہ پہ ہے. اس میں ہمیں کمیونٹی کی انٹیلیجنس جو ہے وہ سب سے زیادہ میٹر کرے گی, کہ ہماری کمیونٹی انٹیلیجنس جو ہے وہ جب صحیح طرح آئے گی, جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کوئی ان نون بندہ رہ رہا ہے اور اس نے پولیس کو اطلاع کرنی ہے
یہ جیسے ہی ہمارا سسٹم ایکٹیویٹ ہو جائے گا ہمارا یہ سب کچھ بہت نیچے جائے گا, اور اس پہ ہمیں کام کرنا ہے. ہمیں اسلام آباد میں بھی کام کرنا ہے اور ہمیں باقی جگہوں پہ بھی کام کرنا ہے. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. دوسرا, کل رات کو مجھے میسج آیا, کسی نے کہا کہ یہ سیکیورٹی ایجنسیز کے اوپر کہ جی کہاں تھیں, یہ کیوں واقع ہو گیا. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک دھماکہ ہو رہا ہے تو 99 دھماکے روک رہے ہیں. اور میں نے بلکہ ایجنسیز کے ساتھ بات کی ہے کہ ہمیں یہ چیز شیئر کرنی چاہیے میڈیا کے ساتھ, کہ ہم بتائیں کہ مگر اس کا صرف پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک پینک پھیلتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, بٹ میڈیا کو بتانا چاہیے ہمیں کہ یہ جگہ پہ یہ ہو رہا تھا, اس جگہ پہ ہم نے اس طرح روکا, اس جگہ پہ اس طرح روکا. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر 100 ہو رہے ہیں تو 99 روکے جا رہے ہیں. اور ہاں, اس کو اس طرح میڈیا پہ آ کے ہائی لائٹ نہیں کرنا ہوتا, بیکاز اس کے پیچھے نیٹ ورک ہے, اس کے پیچھے اور لوگوں کو پکڑنا ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب تک وہ نہ کریں, لیکن یہ ہو رہا ہے. ہم چھوٹی سی بات پہ کہ جی انٹیل بالکل ہوا, اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے باریکی سے کام کیا. خودکش حملہ جو مرضی ہو, خودکش حملہ تھا. لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جس پلاننگ سے انہوں نے کیا, جس طریقے سے انہوں نے یہ ساری کی ساری واردات ڈالی ہے, اس کے اوپر ہم نے اپنے طور پہ ابھی میری اسلام آباد پولیس کے ساتھ اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہے, ہمیں اپنے سسٹمز کو بھی اپ گریڈ کرنا پڑے گا. اچھا, اب داعش کا نام تو آپ لے رہے ہیں یا طالبان کا نام تو آپ لے رہے ہیں, ان کے پاس کہیں سے تو یہ فنڈنگ آ رہی ہے, ان کو کوئی تو یہ ٹارگٹ دے رہا ہے. اور جس کو پہلے $500 مل رہے تھے اس کو $1500 کوئی تو دے رہا ہے. کسی نے تو ان کا اپنا بجٹ بڑھایا ہے اور یہ سارا کچھ کیا. میں پھر آپ لوگوں کو کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ان کی ساری فنڈنگ انڈیا کر رہا ہے, ان کو تمام ٹارگٹس انڈیا دے رہا ہے, ان کے ایک ایک چیز کی پلاننگ پیچھے سے بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں. اور فرنٹ پہ انہوں نے ان آرگنائزیشنز کو رکھا ہوا ہے اور بیک اینڈ پہ بیٹھ کے وہ یہ آپریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا خاموش رہ لے, نہ بولے. آج میں آپ سے دعویٰ کر رہا ہوں ایک دن دنیا کا ہر ملک یہ بولے گا کہ اس کو کون سپانسر کر رہا ہے, بیکاز اس جنگ نے ہم تو لڑ رہے ہیں, اس جنگ نے جب ان کے پاس پہنچنا ہے اور جب ان کو پین ہوگی یہی جنازے اٹھانے کی, تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ اس کی پرائز کیا ہے. پھر وہ کہیں گے کہ ہاں بھارت کر رہا ہے. ابھی تو کیونکہ ہم جنازے اٹھا رہے ہیں, ہم اپنے آفیسرز کو شہید کرا رہے ہیں, جوانوں کو شہید کرا رہے ہیں. ایک دیوار بنائی ہوئی ہے ان ٹیررسٹ افغانستان اور اپنے درمیان میں, لیکن یہ دیوار ہلکی سی کمزور ہوئی تو ان کو اس کی پین آئے گی اور ان کو پھر آئیڈیا ہوگا کہ یہ فنڈنگ مفت میں تو کوئی کام نہیں ہو رہا, ہر چیز کے اوپر پیسہ لگتا ہے. اس 40 چیز کے اوپر بھی پیسہ لگا ہے, تو وہ ڈالرز میں پیسہ آ رہا ہے. اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ 3 گنا بجٹ اپنا بڑھایا ہے مئی کے بعد, 3 گنا بجٹ بڑھایا ہے. جس کو پہلے $500 دیتے تھے $1500 دے رہے ہیں. تو وہ ہمیں اس ساری چیز کا پتہ ہے, اور یہ خیر ہمارا بھی فرض ہے کہ ہمیں اب دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ لے کے جانا پڑے گا. یہ کیس میرا اگلے دنوں میں ارادہ ہے کہ ہم اپنے ڈپٹی پرائم منسٹر کو بھی یہ بریف کریں کہ کس طریقے سے سارا کچھ ہو رہا ہے آگے, تاکہ وہ جہاں جہاں پہ ہمارے فورن مشنز ہیں وہ ایٹ لیسٹ ساری دنیا کو اپڈیٹ کریں. بیکاز اب تو وہ اتنے کھلا کرے, کیونکہ ان کو اندازہ ہوا ہے کہ ہم دوسری طریقے سے تو جنگ میں کوئی صورت نہیں جیتے. تو اگر یہ طریقہ انہوں نے آزمانا ہے تو وہ بھی آزما لیں, لیکن انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو جس حد تک ہوگا ہم انشاءاللہ تعالی روکیں گے, اور وہ بجٹ چاہے 10 گنا زیادہ کر لے اس کا ہمیں فرق نہیں پڑے گا. آپ سارے میڈیا کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کانٹینٹ کریشن کیا ہوتی ہے. بلوچستان میں BLA باقاعدہ ویڈیو بناتی ہے اور اس کی پروڈکشن دیکھیں آپ, اور اس کے بعد وہ کانٹینٹ کریٹ ہوتا ہے
اس کے بعد وہ انسیڈنٹ ہوتا ہے, اور انسیڈنٹ ہونے کے بعد وہ انڈین میڈیا پہ پوری طرح چلتا ہے. وہ بی ایل اے کی ویڈیو دنیا میں کہیں, اچھا بی ایل اے آپ کے سامنے دنیا کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, یہ ہم نے نہیں ڈکلیئر کیا ہوا, یہ دنیا نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے, لیکن وہاں پہ کوئی نہیں پوچھے گا جا کے کہ جی آپ نے بی ایل اے کی ساری چیزوں کو چلا رہے ہیں, آپ وہاں کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں, ان کی ویڈیوز کو چلا رہے ہیں. تو وہ پورا کانٹینٹ پہلے کریٹ کرتے ہیں, اس کے بعد انسیڈنٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے میڈیا پہ چلاتے ہیں. یہ پورا انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا جو وہ پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے مے کی وار میں کیا کہ پتہ نہیں کون سا پورٹ لاہور میں انہوں نے قبضہ کر لیا, جو اس طرح کی بہت ساری انہوں نے حماقتیں کی. اب وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ان لوگوں نے, دہشت گردوں نے پتہ نہیں قبضہ کہا. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارا ہاں جنگ میں ہے, حالت جنگ میں ہے, لیکن کوئی ایسا انچ نہیں ہے جہاں پہ ان کا قبضہ ہو. وہ آتے ہیں بزدلوں کی طرح آ کے آپریٹ کرتے ہیں, کوئی اٹیک کرتے ہیں, اس کے بعد بھاگ جاتے ہیں. اس دفعہ بلوچستان میں جتنے اٹیک ہوئے, جو آیا وہ بچ کے نہیں گیا. تو اس کا بھی ان کو بہت غم ہے, لیکن آگے ہم اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو بلوچستان کی چیز کے اوپر بھی میرے خیال میں آپ کے لیے بریفنگ رکھی ہوئی ہے, اس پہ آپ کو ڈیٹیلز میں پتہ چل جائیں گے. ایک چیز اور, جب جنگ ہوتی ہے تو پھر کیٹیگریاں نہیں بنتی کہ جنگ میں یہ 25% ٹھیک ہے, 75% خراب ہے. جنگ ہے تو دشمن ہے. پھر دشمن میں 4 کیٹیگریاں نہیں بنتی, نہ 2 بنتی ہیں. دشمن ہے. پرابلم کیا ہو رہی ہے, ہمارے ملک میں لوگ اس کو کیٹیگریاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں, ان میں سے بھی کچھ لوگ اچھے ہیں, کچھ لوگ برے ہیں. بھائی اگر آپ کے ساتھ وہ جنگ کر رہے ہیں تو پھر وہ سوچ سمجھ کے جنگ کر رہے ہیں. اگر ہمارے ساتھ کوئی جنگ کر رہا ہے تو وہ سوچ سمجھ کے کر رہا ہے. تو پھر اس میں کیٹیگریاں نہ بنائیں. اس میں آپ یہ نہ ڈالیں کہ جی اس کے اندر 4 گروپ ہیں تو اس میں سے ایک گروپ اچھا ہے. ہم تو بہت کلیئر ہیں, ہماری پبلک کو, ہمارے عوام کو بھی اس میں کلیئرٹی لانے کی بہت ضرورت ہے. باقی رہی بات کہ ہم اس جنگ کو لڑتے رہیں گے, لیکن دنیا کو اس کو ریئلائز ضرور کرنا ہے کہ یہ جو تھریٹ ہے یہ ریجنل تھریٹ بنتا جا رہا ہے. اور اگر ابھی وہ اس کے اوپر انہوں نے اپنی آواز نہ اٹھائی, ہم تو نقصان اور اپنا ہر چیز دیکھ کے کر رہے ہیں, ہم نے اپنے ملک کے لیے کرنا ہے, لیکن یہ ٹیررسٹ باڈیز جو ہیں یہ اس ٹائم پہ بیٹھ کے کولیبریٹ بھی کر رہی ہیں, مل کے آپریشن بھی کر رہی ہیں افغانستان سے. یہ دنیا خود دیکھ لے کہ اس کا نقصان کہاں پہ ہوگا, اور اللہ نہ کرے یہ جنگ کہیں اور چلی گئی, کسی اور جگہ پہنچ گئی تو اس کا نقصان کتنا ہوگا. یہ دنیا نے ایویلیویٹ کرنا ہے, اور یہ باقی ملکوں کی مرضی ہے کہ انہوں نے اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے. تو باقی میں نے ڈیٹیل آپ کے ساتھ ابھی تک کتنے لوگ اس میں گرفتار ہوئے ہیں, اور ریکی کیا یہی حملہ آور کرتا رہا, یا جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان میں سے بھی کسی نے ریکی کی ہے اس کی؟ جو لوگ میں نے آپ کو بتایا 4 لوگ ٹوٹل 4 لوگ پکڑے گئے ہیں, اور ہمارا 1 شہید ہوا ہوا ہے پولیس والا, اور 3 ہمارے لوگ زخمی ہوئے ہیں آپریشن میں جو کل سے ہوا ہے. اور 2 لوگ تھے جنہوں نے ریکی کی. اور میں ابھی بھی اس میں تھوڑا سا کروں گا کہ میں ڈیٹیل کرنا چاہ رہا ہوں, بیکاز ہم ابھی اور بھی کچھ چیزیں کرنے چاہ رہے ہیں تاکہ وہاں تک بھی ہم پہنچ جائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ہم جنگ میں جو جواب دیتے رہتے ہیں, آپ کی سطح کی کیا آپ نے وزارت خارجہ سے بات کی ہے کہ ہم بریف کریں گے انشاءاللہ اگلے دنوں میں بریف کریں گے. ہم بچپن میں یہ دیکھتے تھے کہ اگر پاکستان کے لاہور میں دھماکہ ہوتا تھا تو اگلا دھماکہ دلی میں ہوتا تھا. اس طرح اگر وہ ہمارا دشمن اس طرح نہیں مانتا تو آپ دوسرا طریقہ استعمال نہیں کریں گے جیسے 20 سال پہلے ہوتا تھا؟ اس کے اوپر میں دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ ہم نے کبھی بھی دہشت گردی کو سپورٹ کیا, اور ہم ان کا جواب جو دے رہے ہیں وہ میرے خیال میں بڑے اچھے طریقے سے دیا ہے. اور میں آپ سب نے دیکھا کہ کس طرح ان کو جواب ملا ہے.
تو ان کو جواب مل جائے گا. اب سفارتکاری میں بھی ان کو جواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ سر یہ نیشنل الیکشن پلان کے حوالے سے بتائیے گا. پہلی بات تو یہ 75% بجٹ نہیں ہے. آپ فیکٹس اپنے ٹھیک کر لو. آپ اگر ڈیٹا چاہیے ہوگا, میں زیادہ نہیں ہے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ فیکٹس پہلے دیکھ لو, اس کے بعد پڑھ کے اس کے بعد بہت اچھا سوال کرو. دوسری بات, انگلی اٹھانا بہت آسان ہے کہ اس پہ اٹھا دو اس پہ اٹھا دو, لیکن آپ کے جو سوال میں ہے کہ اس میں افغانستان سے بیٹھ کے ساری پلاننگ ہوئی. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, وہاں سے بیٹھ کے دہشت گرد آیا, وہاں کا دیش کا ایک اہم بندہ یہاں آیا اور اس کے بعد یہ آپریشن ہوا سارا. تو اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ کاش میں آپ کو بتا سکوں کیونکہ ہمارے سیکورٹی داروں کو کیا کیا چاہیے اور میں پرووائڈ نہیں کر پا رہا. میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ان کو ریکوائرمنٹ ہے جو میں نہیں دے پا رہا. اور میں لٹرلی کل بھی اسی بات کے اوپر میں اتنا غمگین تھا کہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے ہم پوری نہیں کر پا رہے ان کی. آپ کہہ رہے ہو 75% بجٹ ہے, 75% بجٹ نہیں ہے. میں ان کی جو چھوٹی سے چھوٹی ڈیمانڈ ہے وہ نہیں پوری کر پا رہا ہوں اس ٹائم پہ. پاکستان بالکل محفوظ ہے, بالکل محفوظ ہے. یہ ابھی ٹھہر جائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. دیکھیں, پہلی بات یہ کہ بہت سارے ہم نے اکاؤنٹس پکڑے ہیں جو ٹویٹر پہ اور باقی جگہوں پہ ہیں جو ٹیررسٹ بھی یوز کر رہے ہیں اور ان کو بند نہیں کیا جا رہا. ہم نے آلریڈی گورنمنٹ آف پاکستان ان کو لکھا ہے کہ بھائی اگر آپ تو چھوٹی سی چیز کے اوپر جو ہے وہ چیز کو اکاؤنٹ کو بند کر دیتے ہو. آپ لوگوں کے فیس بک یا باقی اکاؤنٹ ہوتے ہیں اس میں آپ ذرا سا کچھ کوئی ایک بین آرگنائزیشن کا چلائیں گے تو وہ آپ کو بلاک کر دیں گے, لیکن یہاں پہ یہ بلاک نہیں کر رہے. تو ہم نے اس کے اوپر سیریسلی ان کو ٹیک اپ کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو ہمیں کسی اور اسٹریٹجی کے اوپر جانا پڑے گا. سر یہ بتائیے گا نیشنل الیکشن پلان کے حوالے سے جو ملدرامت ہے اس پر کوئی جائزہ اجلاس اور آپ کوئی میٹنگ لے رہے ہیں, اور نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ کب تک کنوے ہوگی, اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے اقدامات تھے اسلام آباد کے حوالے سے ایم ٹیک اسمارٹ سٹیز کی طرف ہم جا رہے ہیں, سیف سٹی سے, تو اس حوالے سے بھی کوئی آپ نے انسٹرکشنز دی ہیں اسلام آباد کی پولیس اور انتظامیہ کو؟ اسلام آباد پولیس کے ساتھ آج بڑی ڈیٹیل میں میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے اوپر ہم نے انٹری پوائنٹس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ہے. اس کے آپ کے 93 انٹری پوائنٹس ہیں, 93, اور اس کے بعد آپ کا ریڈ زون کا علیحدہ انٹری پوائنٹس ہیں سارا کچھ. اس کے بعد آپ کا یہ جو ایم ٹیگ ہے اس کے اوپر ہماری ڈسکشن ہوئی ہے. تو اس کے اوپر اگلے دنوں میں آپ کو چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد جو ہے بریف کریں گے, کیونکہ اس پہ ہمیں کافی سارے اسٹیپس لے رہے ہیں تاکہ اسلام آباد کو ہم ہر صورت میں سیکیور کریں جس طرح ممکن ہے. پولیس فورس کی کمی کا مسئلہ بھی دیکھ رہے ہیں, بتاتا ہوں. آپ ویٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. پولیس فورس کی کمی کا مسئلہ بھی دیکھ رہے ہیں, 1.5 سال سے بھرتی جو ہے وہ بھی التوا کا شکار ہے لوگ. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. دو چیزیں ہیں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے, تو ہم نے اس کے اوپر ابھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم ارلی ہیئرنگ کی ریکویسٹ کریں گے کورٹ کو, اور بیکاز ہماری تقریباً 6000 کے قریب کی بھرتی رکی ہوئی ہے. پلس ایک اور چیز ہے جو اسلام آباد پولیس کو فیس کرنی پڑ رہی ہے, وہ یہ کہ ہماری تقریباً 80% پولیس جو ہے وہ 50+ ہے, کیونکہ جب اسلام آباد بنا تھا وہ اس میں بھرتی ہوئے تھے. تو میرے خیال میں
55, 58 والے تو اس میں ہیں ہی زیادہ، تو ہم اس کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کام کرنا ہے، بیکاز ڈیفینیٹلی ایک جو 58 یا 57 سال کا ہوتا ہے اور جو ایک 30 سال کا یا 25 سال کا نوجوان ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو ہم اس کو بھی ایویلویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح کرنے کا، اور پلس ہم نے ابھی بیٹھ کے میٹنگ میں ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز اگر اس کو ہیئرنگ کریں. ہم نے ابھی کیا ڈسکس، میں 1-2 دن بعد پھر دوبارہ ان سے ملنے لگا ہوں، اس کے اوپر ہم ڈیفینیٹلی چیزیں کریں گے. ایٹ لیسٹ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں، یہ تو پرفیکٹ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن آلریڈی ہم اس پہ کافی چیزیں کر رہے تھے، لیکن جہاں پہ کہیں پہ کوئی گیپس یا کمیاں ہیں ہم انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے. میں کسی کو وہ نہیں کہہ سکتا، بٹ بلڈنگز میں سنائپرز کا ہونا، پوزیشن ایسی پہ بیٹھنا کہ جہاں سے وہ اس کو ٹارگٹ کر سکے، اس طرح کی چیزوں کو ہمیں انشور کرانا ہے تاکہ آئندہ اس طرح کی چیز نہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ خیر کریں گے، اللہ تعالیٰ خیر کہ جو سیکورٹی ادارے ہیں کچھ چیزیں آپ کو نہیں پرووائڈ کر پا رہے ہیں، حالانکہ طاقت سے یہ پائے جا رہے ہیں کہ آپ بہت مضبوط سے داخل ہیں. جب اربوں روپے کی سڑکیں پل بن رہی ہیں تو ان کو فنڈ دینے میں یا ان کو چیزیں پرووائڈ کرنے میں کیا کمی جو ہے وہ کہاں پہ کیا گیپ آ رہا ہے، کیوں نہیں دے پا رہے. اور دوسرا یہ کہ ہندوستان کی بات کریں تو بھارتی میڈیا یہ کہہ رہے ہیں کہ بزنے کے جو میچ ہے جس کا ہم نے اعلان کیا تھا کہ نہیں کھیلیں گے، تو وہ انہوں نے کہا کہ ہماری بیک ڈور جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں اور وہ ہم کھیلیں گے. اس پہ بھی ذرا گائیڈ. پہلی بات یہ کہ سی ڈی اے بالکل انڈیپینڈنٹ ہے. مجھے کاش اجازت مل جائے کہ سی ڈی اے کے کچھ پراپرٹی بیچ کے میں جوانوں کی چیزیں پوری کر سکوں تو میں بالکل کر لوں گا، لیکن سی ڈی اے کا بجٹ بالکل فرق ہے، ان لوگوں کا بجٹ بالکل فرق ہے. اسی لیے میں نے اس بھائی کی بات کا جواب دیا کہ اگر 75% بجٹ مل رہا ہو ہمیں تو پھر تو مسئلہ ہی ہمارا ختم ہو جائے. پھر تو ہم ان کو میں آپ کو کاش وہ لسٹ شیئر کر لوں کہ ان کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے جو پوری نہیں کر پا رہا، کیونکہ جو ہے دے رہے ہیں، لیکن اس ٹائم وار جو ہے وہ ایک اگلے سٹیج میں چلا گیا ہے. ان کے پاس سارا امریکن ویپن ہے جو وہ استعمال کر رہے ہیں، ان کے پاس وہ امریکن ٹیکنالوجی جو وہ چھوڑ گئے وہ استعمال کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس وہ والی چیزیں نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، لیکن جس تیزی کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہے، بیکاز ہمارے اپنے فائنینشیل ایشوز ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ پورے بھی کریں گے، یہ نہیں کہ ان کو ایسے چھوڑیں گے یا ان کو ایسے جانے دیں گے، لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں ٹائم لگ رہا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے اور باقی ڈیٹیل بریفنگ آپ کو مل جائے گی. تھینک یو. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی میڈیا سے گفتگو کرے تھے. انہوں نے کہا کچھ حملے نے ہم سب کو ہلا دیا. دھماکے کا ماسٹر مائنڈ افغانی ہے جو پکڑا گیا. گرفتار افغانی ماسٹر مائنڈ کا تعلق داعش سے ہے. حملے کی منصوبہ بندی داعش افغانستان نے کی. حملے کی منصوبہ بندی اور ٹریننگ افغانستان میں ہوئی. حملہ آور کی ٹریول ہسٹری کی وجہ سے مجرمان تک پہنچے ہیں. انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو ڈالرز میں فنڈنگ کی جا رہی ہے. بھارت نے مئی کی جنگ کے بعد 3 گنا بجٹ بڑھایا ہے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ونس اگین اینڈ وی آر لائیو فرام لاہور. اور لاہور میں اس وقت ہم رونقیں دیکھ رہے ہیں، بسنت میلہ دیکھ رہے ہیں. بسنت جسے ہم نے کبھی سنا تھا، ٹی وی پہ کبھی دیکھا تھا، لیکن آج ہم اس کو وٹنس بھی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. سائم ایک اور گیسٹ وی ہیو ہارون بھائی تو ہمارے ساتھ ہیں ہی ہیں، بٹ وی ہیو کامیڈی کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام. Ladies and gentlemen, we have Salim Albela صاحب right here in front of you. Thank you very much. Salim صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سلیم صاحب آخری دفعہ پیچا کب لڑایا تھا آپ نے؟ میں نے 25 سال پہلے. 25 سال پہلے؟ ہاں تقریباً. ہاں تنگ کا. ابھی جھوٹ بول رہا ہے. نہیں ہم نے بہت بسنتیں دیکھی ہیں، میں نے یہ رنگ بہت دیکھے، لیکن 25 سال ہو گئے، ظاہر ہے پتہ نہیں 22 سال یا 25 سال. 25 سال بعد آپ نے دوبارہ پیچا لڑایا؟ نہیں بعد میں نہیں، میں کوشش نہیں کی میں نے، کیونکہ پابندی تھی آپ کو پتا. اب کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں ابھی میں نے رات کو پیچا لگایا، میں نے 4 گڈے جو بو کیے. اس سے مجھے یاد آیا، میں ایک بات بتانی بھول گیا آپ کو. جب سیلیبریشن اینڈ ہو رہی ہوتی تھی نا، جو آخری رات ہوتی تھی، تو ایک بہت لمبا مچھر اڑایا کرتے تھے. مجھے ویسے آپ ویسے میرے یار آپ اچھا آپ کو مچھر کہتے تھے، اڑانے والا مچھر، وہ کاٹنے والا نہیں. ہاں وہ اور ایک کاٹنے والا ہوتا ہے. لاسٹ ڈے کیوں اڑایا جاتا ہے؟ وہ کہ یہاں اب سیلیبریشن اینڈ ہو رہی ہیں، اس کا پیچا نہیں ہوتا تھا، وہ ویسے ہی ایک مچھر ٹائپ اڑایا کرتا. سوری معذرت زیادہ نا مچھر دیکھیں آپ. تو وہ مچھر اڑایا جاتا تھا کہ اب سیلیبریشن اینڈ ہو رہی ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس بار نا بہت سے لاہوری ایسے تھے جن کو شک تھا کہ یہ ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. آئی ایم سوری، میں نے یہ بھی لوٹی ہے تو میں ذرا سوال. یہ بعد میں گٹ کرتے ہیں ایسے اور ساتھ ساتھ برا بھلا بھی کہتے ہیں جس نے کاٹی ہوتی ہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ بہت سے لوگ جو تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید
اس بار بھی بسنت نہ ہو پائے، تو بہت سے لوگوں نے خریداری کی نہیں ہے، اور حالانکہ میں نے بھی نہیں کی، خیر میں نے تو اس لیے نہیں کی، مجھے کوئی انوائٹ لٹ کے ڈاؤں جو بہت مزہ آتا ہے بس کا، لیکن یہ ہے کہ اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب لاہوریوں کو یقین آ چکا ہے کہ ہمارا کلچر تہذیب کا ایک جو حصہ تھا وہ واپس ریوائیو ہو چکا ہے۔ اس میں ایک خاص بات ہے، بہت خاص بات ہے، آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یو وڈ ریئلائز کہ صرف وہ قومیں، چاہے آپ یورپ چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، جو اپنی تہذیب سے جڑی رہتی ہیں۔ آپ یورپ جائیں، پرانی بلڈنگ باہر سے ویسی ہیں، اندر سے انہوں نے ان کو رینوویٹ کر دیا ہوا ہے۔ تو جو درخت اپنی جڑوں سے جڑا رہتا ہے وہ قائم رہتا ہے طوفانوں میں بھی۔ تو جو قوم اپنی پرانے کلچر کے ساتھ جڑی رہتی ہے نا، اس کی پہچان رہتی ہے، ورنہ پہچان کھو دیتے ہیں۔ آج کل یہ جو کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں، آج کل تو ہوڈیز پہن لیتے ہیں، کلچر اس طرف چلا جاتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے اوور آل بہت شاندار بات، اور جتنا بزنس ہوا ہے، اور آپ دیکھیں باہر سے فارنرز آئیں، اینڈ دس از دا اونلی تھنگ آئی ٹیل یو کہ جس کے تھرو ہم انہیں فورن اپنا ٹورزم جو ہے ہم انہیں بلا سکتے ہیں اور بہت اوپر لے گی۔ دس از ون تھنگ دے کی ناٹ سی اینی ویئر ایلس۔ ان لوگوں کو ایک خوشی ملی ہے جو ایک پتہ ہی نہیں تھا بھی ایسی خوشی بھی مل سکتی ہے۔ لوگ بڑے اسٹریس تھے، وہ مطلب اس کی وجہ سے لوگوں کے اب رشتہ دار آئے ہوئے جو نہیں ملے وہ مل گئے اب۔ آج کل کا دور موبائل کا دور ہے، گھروں میں ایک کمرے میں سب بیٹھے ہوتے ہیں موبائل لے کے، اس تہوار کی وجہ سے سب ایک دوسرے سے بات بھی کر رہے ہیں۔ اور بسنت میں میں اتنا حیران ہو رہا تھا کہ آفٹر 18 ایئرز میں نے دیکھا کہ لوگ یوں اوپر دیکھ رہے ہیں، ورنہ ہر وقت نیچے دیکھ رہے ہیں۔ یو رائٹ، اب اوپر دیکھ رہے ہیں۔ بسنت کے بعد گردن میں درد ہونا چاہیے، ہاتھ میں چیرے ہونے چاہیے، اور ٹیپیں چڑی ہونی چاہیے، آنکھیں لال ہونی چاہیے جاگ جاگ کے، یہ ہوتی ہے بس اتنا صحیح۔ ویسے اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی ماہر پتنگ باز ہے تو اس کے ہاتھ دیکھنے چاہیے جی، اس کے ہاتھوں سے پتہ چلتا ہے۔ کیسے؟ وہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ، خیر ابھی تو ہمارا کیمرہ نہیں دکھا سکتا، 18 سال پرانے جو کٹس آئے ہیں، جس کو چیرا کہتے ہیں پنجابی، وہ آج تک اس کے نشان میری انگلیوں پہ موجود ہیں، حالانکہ میں نے اڑانی چھوڑ دی تھی اس وقت، آج تک موجود ہے، ہاتھوں سے بچ۔ میں آپ سے بریک میں بات کری تھی، آپ ایک کسی خفیہ گڈے کی بھی بات کریں، وہ بھی پوچھوں گی، لیکن یہ کنی اڑانا یہی کہتے ہیں؟ نہیں، کنی ہوتا ہے کہ کسی کو ہیلپ کرنا، کہ میں چھوڑ دوں گا ہوا میں، تم کھینچو گے تو اڑ جائے گا۔ کس طرح کرتے ہیں بتا؟ اچھا، میں کنی دے گیا، کنی آپ کا ساجی میں کنی دے چھڈا جی بھائی، اس طرح اڑائی جاتی ہے، ایسے اس کو کہتے کنی دینا، خفیہ گڈا ہی ہوتا تھا۔ یہ جو پیچھے ہے نا منٹو پارک ہے، وہاں پہ جو گڈیوں کا ٹورنامنٹ ہوتا تھا پتنگوں کا، تو بڑے بڑے استاد منٹو کہنا چاہ رہے ہیں، منٹو پارک ہو، منٹو کہہ گئے آپ۔ اچھا، آپ کو پتا ہے آپ کے پیچھے جو یہ باغ ہے اس کو گڈی گراؤنڈ کہتے ہیں۔ دس واز دا جینیسس، جہاں سے یہ بسنت کا سب کچھ شروع ہوا تھا۔ دس واز دا ایریا جس کو گڈی گراؤنڈ کہتے تھے، یہاں بڑے بڑے استاد بیٹھتے تھے۔ مجھے جو اساتذہ کے نام یاد ہیں، پتنگوں کے استاد ہوتے تھے، استاد مبارک، استاد مٹھو سے، خیر اچھا جی، استاد پدی جی، کیسے آپ؟ کیا پدی اور کیا ڈور؟ چلے جی، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، یہ ہلا گلا یہاں پر جاری ہے، مزے مزے کی باتیں ہیں، مزے مزے کے پکوان ہیں کہ ہمیں یہیں پہ چھت پہ ساتھ، ہماری چھت پہ کوئی باربیکیو جو ہے اس نے لگایا ہوا ہے، ظلم ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ آپ کو سب اپڈیٹس دیتے رہیں گے، لیکن ہمیں یہاں پر شارٹ بریک لینا ہے۔ بالکل جی، we'll be back after a short flash. Stay there with us. Welcome back again. جناب لاہور میں کیا ہی رونق ہے اس وقت، کیا کہنے، تھوڑا سا ایک بار پھر سے ناظرین کو مناظر دکھا دیں، کیا خوبصورت منظر ہے، اور اس وقت لاہور جاگ رہا ہے۔ لاہور میں ہم دیکھ رہے ہیں گہما گہمی ہے، چاہے موچی گیٹ ہو، اندرون لاہور ہو، لبرٹی چوک ہو، یا پھر موتی بازار ہو، یا پھر پورا لاہور اس وقت آپ دیکھیں جگمگا رہا ہے، بڑی خوبصورتی سے اسے سجایا گیا ہے، اور یہ ہے گہما گہمی، پبلک امڑ آئی ہے سڑکوں پر۔ بالکل جی، پبلک سڑکوں پر ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا شہر ڈیزلنگ لائٹ سے فلڈ ہے، جسے ہم کہیں کہ رنگ و نور۔ یہ ہے لبرٹی چوک کے مناظر اور اس کو جاتی سڑک، دلہن کی طرح سجا ہوا ہے پورا شہر، خواہ وہ بلڈنگز ہوں، وہ سڑکیں ہوں، وہ کنال روڈ ہو۔ ابھی میں کنال روڈ سے آ رہا ہوں، کیا خوبصورت کنال روڈ دیکھ گی، اور یہ جو آپ پتنگ دیکھ رہے ہیں نا لبرٹی والی، یہ لاہور کی سب سے بڑی پتنگ ہے جو کہ لبرٹی چوک پر نصب کی گئی ہے۔ پورا لاہور اس وقت یا تو سڑکوں پر ہے یا پھر چھتوں پر ہے، چھتوں پر ہے تو وہ پتنگ بازی کر رہے ہیں، اور اگر سڑکوں پر ہیں تو وہ ڈھول کی رقص پر تھاپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، فیملیز کی ہمراہ انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں لاہوری۔ کیا بات ہے۔ اچھا، خوابوں کا بھی ذکر ہم ضرور کریں گے، یہاں پر بڑے مزے مزے کی خوشبو آ رہی ہے، اور یہاں پر خوب ایک فیسٹیوٹی کا ماحول ہے، سب بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہا ہے۔
تو یہ مناظر ہمیں جی ارد گرد سے آوازیں بھی آتی ہیں جب بھی پتنگ کٹتی ہے تو، لیکن یہ مناظر جاری رہیں گے، یہ آپ کو سلسلہ ٹرانسمیشن کا جاری رہے گا. سائم آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل جناب، کچھ دیر میں حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا. تھوڑی دیر کے لیے دیں اجازت، حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.